बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पब्लिशर के साथ अब्दुल्ला महाजिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है और ये वतन हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, और उसके बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ और जो कुछ हो रहा है और जो फरमुदात हैं हमारे अकाबर बुज़ुर्गों के जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी, क्या आने वाली नस्लों ने इस पे अमल किया नहीं किया? जो मकासद थे क़याम पाकिस्तान के, उसमें बहैसियत कौम हम कितने कामयाब हुए या नाकाम हुए, इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ वहीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है, तो इन 75 सालों में हमने बहैसियत कौम क्या खोया और क्या पाया, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बहैसियत कौम, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हम एक कौम ही नहीं बन सके, और उसके बाद हमने खोया क्या है? खोया ये है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देने के बाद जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान को हासिल किया था, हमने इखलाकियात को खो दिया, हमने अपना तहज़ीब व तमद्दुन खो दिया, हमने बुज़ुर्गों का एहतराम खो दिया, हमने दूसरे जो हमारे पाकिस्तान भाई हैं उनकी इज़्ज़तों को अपने लफ्ज़ों से, अपने रवैयों से पमाल किया। हालांकि देखिए, कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ ज़ुबान से दूसरा मुसलमान उसके शर से महफूज है। और यहाँ तो ये आलम है कि हमारे सियासतदानों ने हमारी कौम को वाज़िया तौर पे एक कौम से दो फ़िरक़ों में तकसीम कर दिए। यानी कि दोनों का मौक़िफ़ ये है कि, बल्कि दोनों का क्या, तमाम जमातों का, सियासी जमातों का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मौक़िफ़ ये है कि जो हमारे साथ खड़ा है वो हक़ पे है, और जो हमारे साथ नहीं वो जो है यज़ीदियत के ऊपर है। और अगर हम इस वक्त अपने मुल्क के हालात देखें, माशी हालात देखें, जोग्राफ़ियाई हालात देखें और इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो हमारा मुल्क जो है वो बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, बहुत सारे इलाके सैलाब में बह गए हैं। कितनी जानों का ज़िया हो गया, हज़ारों मकान बह गए, और हम आज भी एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं और एक दूसरे को झूठा और एक दूसरे को हर तरीके से कमतर और गद्दार, और जो इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत थी कि हम एक कौम बनते, और जिसका ख्वाब, जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया था, मेरा ख़्याल है कि मेरे से आने वाली पहली नस्लें भी इसी उम्मीद पे इस दुनिया से चली गईं कि शायद हम कभी एक कौम बन जाएं, और लगता है कि हम भी इसी तरह इसी मुल्क से, इसी दौर से अपनी ज़िंदगी भी पूरी कर लेंगे, और लम्हा फ़िक्रिया ये रह जाएगा कि हम अपनी आइंदा आने वाली नफ़रत, अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन को, जिन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है, सिवाय नफ़रतों के हमने कुछ नहीं दिया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने खोई हैं। तो पाकिस्तान ने तो हमें एक आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेने के लिए जो जितनी बड़ी नेमत मिली है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस नेमत की कदर अगर पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछें, इस नेमत की कदर पूछनी है तो फ़लस्तीनियों से पूछें, इस नेमत की कदर पूछनी है तो उन जगहों पर पूछें जहाँ पे इराक़ वालों से पूछें, जहाँ पे
افغانستان والوں سے پوچھیں کہ جہاں پر جب دوسری قومیں آ کے ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سب بات یہ ہے کہ جب تاریخ پاکستان چل رہی تھی تو اس وقت تو ہم ایک قوم تھے، اور خاص کر جب آپ 1946 کے الیکشن کو دیکھ لیں تو سوائے KPK کے جہاں بھی جداگانہ طرز پہ انتخابات ہوئے ہر جگہ سے مسلم لیگ جیتی، اور مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو قوم مسلمان بحیثیت قوم متحد تھے، اور اسی اتحاد سے انہوں نے ایک نیا ملک حاصل کیا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ آخر قیام پاکستان کے بعد وہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے دور ہونے، اور جو مقاصد تھے حصول پاکستان کے، جیسے علامہ اقبال کے فرمودات ہیں یا قائد اعظم کے خاص طور پہ فرمودات ہیں، یا دوسرے جو ہمارے تاریخ کے اکابر تھے، وہ بالکل اس کے یکسر الٹ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، میں ایک سوال کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کے ان تمام سوالوں کو ایک لائن کے اندر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان اور ایک ان کے فرمودات سے ہی جو ہے کوشش کروں گا کہ اس کو جواب دے سکوں۔ تو باقی تو اس کی اگر دیکھیں تو بہت آگے، اس کے آگے بہت ساری قباحات آپ کو نظر آئیں گی، بہت ساری قباحتیں نظر آئیں گی، جو اس وجہ سے ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آئین اور دستور کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک چلتا ہے وہ آئین اور دستور کے اوپر ہی چلتا ہے۔ جب اس ملک کا آئین اور دستور کا تعین ہو جائے اور اس کے اوپر مکمل عمل ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہم میں یہ دوریاں ہوں یا بحیثیت ایک قوم کی طرح ہم ابھر کے سامنے نہ آئے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں پہ کتاب نازل کی ہے، پاکستان کا دستور اس کے متصادم ہو یا اس کے ہٹ کے ہو، یعنی کہ پاکستان کا جو آئین اور دستور ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ تو ہم تو آج تک جو ہے اپنے ملک میں سودی نظام کو نہیں ختم کر سکے۔ تو آپ یہاں سے ہی دیکھیں کہ جو مفادات کا ٹولہ ہے، جو تھوڑے ذاتی مفاد ہیں لوگوں کے، تو وہ طبقہ اور وہ کس قدر پاکستان پر حاوی ہے کہ کتنے سال گزرنے کے باوجود شریعت کونسل سے، فیڈرل شریعت کونسل سے، سپریم کورٹ سے، تمام جو ہیں وہ قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود اب تک، جبکہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، ہم ایک اسلامی شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے وہ نہیں لا سکے۔ تو باقی چیزیں تو ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے الفاظوں سے اپنے ذاتی مفاد کے خاطر آئین کی ایسی تشریح کر دی ہے، یا وہ آئین کو وقت ضرورت ایسا مولڈ کر لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا ہے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اقتدار سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کو آئین اور حقوق اور دستور کی جو ہے خلاف ورزی کھلم کھلا قرار دیتا ہے، مگر جب وہ خود وہاں پہ اس وقت اقتدار میں موجود ہوتا ہے تو وہ آئین کی ایسے دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں اور اپنے ان اداروں کا خصوصاً بالخصوص جن سے پاکستان کا وجود قائم ہے، ہم ان پر الزام تراشی، گالم گلوچ سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ملک کے اندر سے اس طرح حالات اور معاملات ہوں تو بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا بات یہ ہے کہ کیا میں پاکستان مقاصد کے تحت حاصل کیا کہ ہمارا اسلامی نظام معیشت ہوگا، ہمارا ہندوؤں سے کلچر الگ ہے، رسم و رواج الگ ہے، اور
اور بھی بہت سارے خواب تھے لیکن کوئی بھی پورا نہیں ہوا، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جو چیزیں کہیں اور جیسے انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا، اور کسی نے اس سے سبق نہیں سیکھا، اور ملک جو ہے بجائے کچھ حاصل کریں، الگ ملک حاصل کر کے ہم اس وقت معیشت میں دیکھیں، اخلاقیات میں دیکھیں، دنیا میں ہم بالکل ایک آخری درجے کا ملک بن کے رہ گئے ہیں۔ تو اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا، یہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، اصل چیز کسی ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر پاکستان کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ ایز اے پاکستانی ہوں، اساتذہ ہوں، علماء کرام ہوں، یعنی کہ ہر شعبے سے، سیاستدان ہوں اور ٹیکنوکریٹس ہوں، بیوروکریٹس ہوں، تو ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذاتی انا کو پس پش ڈال دیں اور پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر اپنے اس ضمیر کی آواز کو سنیں جو کل انہوں نے روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ذمہ داری دی تھی کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نیک نیتی سے کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اور آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت کے علماء اکرام کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب کا، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر احمد، حکیم اجمل خان صاحب، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا حامد صاحب، مولانا غلام مرشد، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب، اور مولانا ظفر علی عثمانی صاحب، اور اس کے بعد پھر صاحب آصف مانکی شریف والے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے، یہ جو تمام وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی تمام ذاتی اختلافات کو بھلاتے ہوئے ایک جھنڈے تلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، اور یہی وجہ تھی، یہی وہ لوگ تھے، وہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج بھی سب کو اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اصل میں جو مقصد تھا ہمارے بزرگوں کا اس حاصل کرنے کا، اس طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میاں صاحب، پاکستان بننے کے بعد جس حالت میں پاکستان بنا تھا، تو پاکستان نے بھی کئی چیزیں اچیو کی اور نقصانات بھی اٹھائے، جیسے ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ اس سب کے باوجود دفاعی لحاظ سے کافی مضبوط ہوا ملک، لیکن جس رفتار سے جیسے چائنا ترقی کر رہا ہے یا بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے یا دوسری دنیا کے ممالک نے ترقی کی، ترکی نے کی، ملائیشیا نے کی اور انڈونیشیا نے کی، اگر اس کیٹیگری میں ہم دیکھیں تو ہم تو دن بدن پیچھے جا رہے ہیں اور وہ لوگ آگے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہم سے بعد یہ ملک آزاد ہوئے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو، سیاستدانوں کو، کہ خدا کا خوف کریں، کچھ اس ملک کا سوچیں، جو ہم سے بعد آزاد ہوئے وہ کہاں چلے گئے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بنایا تھا، اگر آج بھی خود انصاری کے حصول کے لیے پرعزم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، جو پاکستان کو ترقی میں آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی میں بات بھی ایک بہت ہی عظیم شخصیت جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی اور پاکستان تحریک پاکستان بھی میں شامل بھی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان میں کہا کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی ہے، اور اس کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت تھوڑے بہت رائے کا اختلاف تو ہو سکتا تھا کہ اس طرح بنتا، یہاں پہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، مگر اس کو بنانے کی اہمیت اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بن گیا ہے تو ہمیں اس کا احترام بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور مگر افسوس ہے
کہ آج ہم بلا وجہ تفریق میں پڑے ہوئے ہیں، اور قیام پاکستان کے جو اصل حاصل کرنے کے مقاصد تھے اس سے ہم جو ہیں وہ بالکل ہٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اور میں تمام سیاستدانوں سے خصوصاً بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا را امتیں اور قوموں کی جو تباہی اور زوال سے آپ سبق سیکھیں، اپنے دشمنوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، آپس میں محبتیں بانٹے، نفرتوں کو دامن سے جھاڑ پھینکو۔ یہی قیام پاکستان کا اصل مقصد تھا، یہی ہمارے دین کی روح ہے، اور پاکستان کی ترقی بھی اسی پہ منحصر ہے۔ جب تک ہم ان اپنی ذاتی مفادات کو، نفرتوں کو اپنے اندر سے نکال نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے ان کی سمجھ میں آ جائے، اور تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے میاں وحید احمد صاحب کی گفتگو سنی، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔